अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, एक और नशिस्त का इख्तिताम है और इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम तवातुर के साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं, इस खित्ते से मुतल्लिक़, साउथ एशिया से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं, जो तेज़ी के साथ बहुत कुछ तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। बहरहाल इस वक्त एक आलमी दुनिया के तनाज़ुर में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर दरपेश है वो है ईरान, अमेरिका, इसराइल की जो कशीदगी इस वक्त चल रही है। पस पर्दा बहुत सी चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। ज़ाहिरी तौर के ऊपर सिफारतकारी के अंदर हम बहुत से अमूर जो हैं वो भी अंजाम होते हुए हमें नज़र आते हैं, और सारी चीज़ों के अंदर सिफारतकारी की जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर मुज़ाकरात की बात आती है, तो वहीं पर पाकिस्तान इस सारे मंजरनामे के अंदर कलीदी और सालिसी और पैगाम रसानी का किरदार भी अदा कर रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे सामने जब चूँकि हम ये नशिस्त कर रहे हैं तो हमारे सामने ये ख़बर भी मौजूद है कि कल जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से जो जंगबंदी एक आर्जी मुआहदा था उसकी खिलाफवर्जी करते हुए जो ईरान के ऊपर हमले किए गए, तो समझना है कि इस वक्त अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो नुक्ता नज़र है ईरान का वो एतमाद का है। क्योंकि इससे पहले जो 1 से 2 प्रैक्टिस हमारे सामने मौजूद हैं, ईरान का नुक्ता नज़र यही रहा कि हम बात कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, सिफारतकारी को मौका दिया जा रहा था, लेकिन ईरान के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत की गई है और इस बार भी वही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला जाता हुआ कहाँ नज़र आता है। इस खित्ते से मुतल्लिक़ या जो दीगर दुनिया की जो ताकतें हैं, रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो राहदारियों को अहमियत हासिल हो चुकी है वो बड़ी एक अहम है। पाकिस्तान गवादर के वाले से बात करता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान को आगे सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करने की बात करता है, और इस ज़िमन में ईरान के साथ भी 6 राहदारियाँ खुलती हुई नज़र आई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपको कशीदा नज़र आते हैं इस खित्ते से मुतल्लिक़ भी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने आज के इस नशिस्त के अंदर मुख्तसर से वक्त के अंदर लेकिन कोशिश करेंगे कि आसान और सादा अल्फाज में अपनी मेहमान शख्सियत से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है इन तमाम अमूर के हवाले से, इन तमाम नुकात के हवाले से इंतहाई मौजूदतरीन शख्सियत हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने ख़ुद भी कवर की हैं, उनके ऊपर लिखा है, तज्जिया देती रहती हैं। माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की और चेयरपर्सन है सासी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं शुक्रिया के साथ जो पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हम बात कर लेते हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल जो कशीदगी चल रही है, पाकिस्तान इसके अंदर पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है। दोबारा से जो जंगबंदी है एक आर्जी, उसकी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हम देख रहे हैं कि खिलाफवर्जी भी होती है। अमेरिका की तरफ से एक नहीं तकरीबन 2 से 3 बार इसको वायलेट किया गया। इसराइल ने लेबनान के मामले के ऊपर किया। ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? अमेरिका वाकई हम कह सकते हैं कि संजीदा है कि मुज़ाकरात करने एक हतमी मायदे तक पहुँचना है? देखिए, अमेरिका संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका संजीदा नहीं होता तो उनके पास बहुत सारे अहदाफ थे जो यकीनी तौर के ऊपर इतने लिमिटेड ना होते जो आपने इस हालिया कशीदगी के दौर में देखी। लेकिन अमेरिका की संजीदगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर्स नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो उनके साथी थे, जो यूएई में हैं, जो उनके साथी हैं इसराइल के अंदर, जो उनके साथी हैं कुवैत के अंदर, वो चाहेंगे कि ताकत का जो मरकज़ है, अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हो जाती है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो जाती है, और जिस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, अगर वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सचमुच पाए तकमील तक पहुँच जाता है, तो जो ताकत का मरकज़ है मशरक़ वस्ता में, वो ईस्ट से निकल के, मतलब वेस्ट से निकल के, वेस्ट मशरक़ वस्ता से निकल कर ईस्ट में आ जाएगा। और अगर ईस्ट में आएगा तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि जो 20 सालों से जो ईरान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की गई थी, बिलखुसूस 2015 के बाद, जब से JCPOA के बाद एक बड़ी, एक वाज़े और एक बहुत बड़ी तह दर तह जो है ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाई गई थी, उसका बुनियादी मकसद ये नहीं था कि वो ईरान की रजीम को कमज़ोर करना चाह रहे थे। उसका बुनियादी मकसद ये था कि ईरान की जो तेल के वसाइल है, ईरान की जो जंगी ताकत है, जंगी सलाहियत है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो हुकूमत की सलाहियत है कि वो एक बाइज़्ज़त तरीके से हुकूमत कर सके, उसको जो है कम करना था। और उसके साथ साथ उसकी जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज थे, उसके अंदर यूएई था, उसके अंदर बरतानिया था, जहाँ बरतानिया की ऑयल या तेल की जो कंपनियां हैं वो यूएई के ज़रिए जो तिजारत हो रही थी, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत थी कि सैंक्शंस किसके ऊपर थी। सैंक्शंस एविएशन इंडस्ट्री पे थी, ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर थी, लेकिन बाहमी तजारत पे नहीं थी। लेकिन जब अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई तो उन्होंने ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि ईरान के साथ तिजारत करना मुश्किल हो गया, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। फिर साथ इन्होंने पहली दफ़ा ये किया कि ईरान के ऊपर 908
طرح کی 908 جو ہیں سینکشنز لگائی گئی جو انفرادی شخصیات کے اوپر بھی لگائی گئی، یعنی کہ اگر آپ کسی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں تو اس کے اوپر بھی لگائی گئی، یعنی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ ایرانین پاسپورٹ ہولڈر تھے تو آپ کوئی پیسے واپس ایران نہیں بھیج سکتے تھے امریکن ڈالرز کے اندر۔ سو ایک طرح سے ایران کے اوپر تمام راستے بند کر دیے گئے، اور اس کے بعد یہ جو ڈیفیسٹ تھا اس میں ایران اور یو اے کے درمیان تجارت کو استوار کیا گیا، جو بائی لیٹرل بارٹر ریٹ کے اوپر کی گئی، اور اس کے عوض ایران سے جو ہے جو تیل خریدا جا رہا تھا یو اے ای کے اندر اس کو ری پیکج کیا جا رہا تھا برطانیہ اور ان کے معاون مختلف جو ممالک ہیں اس کو وہ سینکشنڈ ریٹس پہ خریدتے تھے اور ان سینکشنڈ ریٹس کے اوپر جو ہے بیچ رہے تھے۔ سو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے سینکشن سے ایک بہت بڑا بینیفیشری ماڈل کریٹ ہوا جو یو اے ای، اسرائیل، برطانیہ اور اس کے ساتھ منسلک جو باقی ممالک ہیں ان تک تھا۔ امریکہ کے اندر یہ خدشات تھے کہ جی یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر امریکہ کے اندر جو ایک خاص حکومت ہے جو ڈیموکریٹس کی ہے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے، جہاں ان کی آئی ٹی انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان سے جو سیکیورٹی کوریڈور ہے وہ تو اسٹیبلش ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کی جو آئل بیک یارڈ ہے اس کو نقصان ہے۔ سو ٹرمپ کے ساتھ جو اس وقت تعلقات ہیں ایران کے ساتھ جو کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو $300 بلین کا انویسٹمنٹ فنڈ بنائیں، دوسرا یہ ہے کہ ایران کی اوپر جو سینکشنز ہیں وہ سینکشنز جب اٹھتی ہیں تو امریکہ کی جو آئل کمپنیز ہیں اور جو ان کی تجارتی فرمز ہیں ان کو فائدہ ہو۔ سو ایک لحاظ سے یہ ایک پریشر ہے جو ایک انٹرنل امریکہ کے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو پریشر تھا وہ آپ کو بین الاقوامی سطح کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک طرف ٹرمپ کی پاورز کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ سچ مچ یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو وہ جو تمام انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی تھیں ان آئی ٹی، ان ڈرونز، ان کلاؤڈ سیڈنگ، ان آئل، اور جس میں ایران کو پرایا کے طور پہ دکھایا گیا اور اس کی بیسس پہ ایک جو ہے ابراہیم ایکارڈز کی بیسس کے اوپر ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر بلڈ ہو رہا تھا، وہ فال فلیٹ کر جائے گا۔ تو ظاہر ہے جیسے ہی یہ خبر قریب آتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے ہونے والے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم کبھی یو اے کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے، اگرچہ ان کے پاس اس وقت وہ صلاحیت نہیں ہے کہ دفاعی اعتبار سے وہ ایران کے اوپر امپیکٹ کرے، لیکن ظاہر ہے جب ایک سائیکل آف وائلنس شروع ہوتا ہے تو ایران اس کا جواب دیتا ہے، اس کے رد عمل میں آپ پھر ڈیلے کر دیتے ہیں، اور اس کے ڈیلے کرنے سے ان کا خیال یہ ہے کہ آخر یہ کیوں کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ڈیلے کریں گے تو اس سے جو اکنامک پریشر ہے ایران کے بازار کے اوپر وہ زیادہ آئے گا، اور ایران کے اندر جو پرشین ونٹر لیول لے کے آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تیزی سے آئی، یعنی کہ جو رجیم چینج کا ان کا بنیادی مقصد ہے وہ شاید دوبارہ طاقت اور تقویت پکڑ لے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، لیکن ہم پر امید ہیں بطور پاکستانی کہ نہ صرف ایرانین لیڈرشپ سنجیدہ ہے، امریکن لیڈرشپ بھی سنجیدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی فتح جو ہے امن کی ہوگی، فتح اس خطے کی سلامتی کی ہوگی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خطہ درینہ طور کے اوپر اس حالت جنگ میں رہے۔ اس وقت یہ کچھ عرصہ چلے گی، سائیکل ایک اور شاید چلے، لیکن ایونچولی اس سائیکل کو ایران کی جو طاقت ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا اور اس کو جگہ بھی دینی پڑے گی۔ دوسری جو ان کی کوشش تھی اس کے اندر یہ تھی کہ اس کو کسی طرح وسعت دیا جائے اس جنگ کو، اور جو پاکستان کی وجہ سے، سعودی عربیہ کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے وہ اس طرح نہیں ہوئی، وہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ لارجر ریجن کے اندر آئے، اور جو باقی ممالک ہیں وہ براہ راست اس جنگ کے اندر حصہ بھی لیں اور یہ ایک شیعہ سنی جنگ میں تبدیل ہو جائے، جو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک شیعہ سنی جنگ نہیں ہے۔ امریکہ کی اور ایران کے درمیان جو جنگ تھی وہ بنیادی طور کے اوپر آئل کی جنگ ہے، وہ بنیادی طور پہ طاقت اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی، اور وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کا جو سیکیورٹی آرڈر ہے اس کی چیلنج کے طور کے اوپر ایک چیلنج تھا جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بیلنس آف آرڈر ہے، اور اس بیلنس آف آرڈر کے پیچھے جو ڈائنامکس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ سے ہیں جن کے ہاتھوں سے طاقت جا رہی ہے، اور ان کی یہ فیئرز ہیں کہ اگر یہ واپس آتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ اس کا امپیکٹ بلینز آف ڈالرز کا ہوگا، کیونکہ اگر اس کو آپ صرف اکنامک لینس سے دیکھیں تو اس وقت ایران کی جو اکانومی ہے وہ ڈالر کے ساتھ لنک نہیں ہے، بالکل۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوٹینشیل جو ہے دو طرف ہے، یا تو وہ کرپٹو کی طرف جائیں گے یا وہ یون کی طرف جائیں گے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر ایران کا اور خمینائی پورٹ کا ایک کلیدی حیثیت ہے۔ $60 بلین سے زائد جو ہیں
$300 بلین تک جو ہے ایران کے اندر انویسٹمنٹس ہو رہی جا رہی ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت، جو آئل اینڈ گیس کے لیے ہیں، جو ایران کی چین کی آئل اینڈ گیس کی ضروریات کو پوری کریں گے، BRI کی ممالک کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ اب یہ اگر یوان میں ٹریڈ ہوتے ہیں تو امریکہ کی جو 1947 سے بین الاقوامی تیل کے اوپر اجارہ داری تھی جو ڈالر میں تھی، اور بین الاقوامی تجارت کے اندر جو ڈالر کی جو اس کی سینٹرلٹی ہے وہ چیلنج ہو جائے گی۔ تو امریکہ کے لیے یہ بہت مطلب اس وقت ایک نیسیسٹی ہے کہ وہ ایران کو واپس ڈالر سسٹم کے اندر لے کے آئیں، کیونکہ اگر وہ ڈالر سسٹم میں نہیں لے کے آتے ہیں اور یہ ٹرانزیکشن فلپ کر جاتا ہے یوان کی طرف، تو جو ملٹی پولیرٹی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل گلوبل آرڈر کے اندر بھی وہ ایک نیا تجارتی ماڈل بن جائے گا جو یوان میں ہوگا، جس کے اندر امریکہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، پھر چاہے امریکہ اس پہ سینکشنز لگائے یا نہ لگائے، اس کا فریم ورک جو ہے وہ برٹن ووڈ سسٹم سے نکل کر چائنا بیسڈ آرڈر کے اوپر یا رشیا بیسڈ آرڈر کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس وقت وہ ایران پہ اپنے سمبولک نوشن آف وکٹری مینٹین کریں گے، جوابی حملے بھی ہوں گے، لیکن وہ کوئی بڑا حملہ یا بڑی جنگ نہیں لڑیں گے جب تک کہ محدود پیمانے کی چیزیں، مطلب دونوں سائڈ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے ان دونوں سائڈز کی ڈومیسٹک کمپلشنز بھی ہیں، دونوں سائڈز نے یہ بھی کہنا ہے کہ جیت ان کی ہوئی، تو جب دونوں سائڈز نے کہنا ہے کہ جیت ان کی ہوئی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آخری راؤنڈ آف وار کے اوپر ایک ساتھی پیچھے رہ جائے اور ایک ساتھی آگے رہ جائے۔ اچھا میم، آپ نے اقتصادی حوالے سے کافی تفصیلی بات کی، تو میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے مطلب جو ناظرین کے سمجھنے کے لیے یہ کہ امریکہ کی یہ حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح ڈالر سسٹم سے ایران کو باہر نہ کیا جائے، اور ایران اگر نکلے بھی تو اس کو مجبور کیا جائے، چاہے وہ طاقت کے بل بوتے پر کیا جائے یا سفارتکاری کے میز کے پر کیا جائے۔ تو اتنے عرصے سے جو ایران جو صعوبتیں برداشت کر رہا ہے اقتصادی لحاظ سے، اس کی جو معیشت کی ظاہر جو حالت ہے، اس میں کسی سے چھپی ڈکی کی بات نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی مشکلات کے بعد بھی، اس نظام کو چیلنج کرنے کے بعد بھی وہ ٹیبل کے اوپر ہی دستخط کرے گا کہ وہ اس نظام کا حصہ بن جائے گا؟ دیکھیں، ایران ایک پریگمیٹک ملک ہے اور حقیقت پسند حکومت ہے ان کی۔ پہلی بات کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی عوام کے لیے کیا چیز سب سے بہترین ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں تجارت کا کوئی اور دائرہ کار نہیں ہے، وہ ڈالر میں ہی ہو رہی ہے۔ پہلے ہو یہ رہا تھا کہ انہوں نے امریکہ نے ایران کو ڈالر سے باہر نکال دیا، مطلب ان پہ سینکشنز لگائیں، ان کو سوئفٹ سسٹم سے باہر نکالا، ان کے اوپر 908 قسم کی سینکشنز لگا دیں، لیکن انہوں نے UAE کے ذریعے ان کو ڈالر کے ساتھ انگیج رکھا، یعنی کہ UAE کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل بارٹر ٹریڈ کیا، ایران کو آئل بکا، ان کی فلیٹس کو انہوں نے شیڈو فلیٹس میں کنورٹ کیا، لیکن ایک وقت میں یہ سمجھا جا رہا ہے اور جو اس وقت اس جنگ کے اندر ہمیں واضح طور پہ نظر آیا ہے کہ $580 بلین ایران کے UAE نے منجمد کر لیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکیل تھا منتھلی آرڈر آف بزنس کا جو ڈالرز میں ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے اس سے ایران کی بہت ساری اور ضروریات، کیونکہ انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ جو تجارت کرنی ہے آپ نے اسی چیز میں کرنی ہے جو آپ کو لیکوڈیٹی دیتی ہے۔ اگر آپ صرف یوان میں کریں گے تو یوان شاید آپ 40 جگہوں پہ استعمال کر سکیں، 50 پہ کر سکیں، ہر جگہ پہ نہ کر سکیں، اور ہر ملک کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو آپ کو ایک انٹرنیشنل لیکوڈیٹی چاہیے۔ پہلے گولڈ تھا، اس وقت چین کی پوری کوشش ہے، روس کی پوری کوشش ہے کہ واپس گولڈ سسٹم کو لے کے آیا جائے، لیکن گولڈ، ڈالر اور آئل ابھی تک آپ اس کو ڈی لنک نہیں کر سکے ہیں۔ سو اس وقت جو اصل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پریشر ہے امریکہ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پوائنٹ کے اوپر ایران کو واپس لے کے نہیں آتے ڈالر سسٹم کے اندر، اور ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی کنٹرول ہے، یعنی بین الاقوامی تجارت کے اوپر بھی کنٹرول ہے۔ ایک تو آئل مارکیٹ پہ آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، اوپیک کے اندر آپ ایک بڑے شہری ہیں، کم شہری ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کا کتنا ویٹ ہے۔ دوسرا جو ریئل امپیکٹ وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ تقریباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سمندری راہداری میں تقریباً 93% بین الاقوامی تجارت جو ہے یہاں سے گزر رہی ہے آئل کی، جو مشرق وسطی سے آگے نکل کے ایسٹ ایشیا کی طرف جا رہی ہے، امریکہ کی طرف صرف 4% جاتی ہے۔ سو باقی جو دنیا کے تیل کی ہے وہ یہاں سے گزر ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر یہ تجارت میں سے 20% میں سے 40% میں سے 50% بھی یا 20% بھی جو ہے اگر چلا جاتا ہے یوان کی طرف، تو بین الاقوامی تجارت شفٹ کر جائے گی۔
تو جب بین الاقوامی تجارت شفٹ کر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثر و رسوخ جو آپ نے 1945 سے بنایا ہوا ہے ان برٹن ووڈ سسٹم، جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، سینکشنز، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پتہ نہیں کون کون سے بینکس، ان سارے بینکس کا جو فریم ورک ہے کہ جی ہم گلوبل ساؤتھ کو دے رہے ہیں کہ آپ سڑکیں بنائیں، آپ جمہوریت کے لیے لڑیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، ہیومن رائٹس، وہ ساری جو رام کہانی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ اس وقت جی ایس پی پلس آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے اگر یورپ کو چیزیں بہتر بیچنی ہیں تو اس کے کوئی لیبر کے سٹینڈرڈز بہتر ہوں، وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی کوئی کوالٹی سٹینڈرڈز بہتر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کی کنونشن سائن کی ہو۔ دیکھیں تجارت کا اصول تو یہ کہتا ہے کہ میرا کمپیٹیٹیو ایج ہونا چاہیے۔ کمپیٹیٹیو ایج کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا پروڈکٹ ہے وہ آپ کے پروڈکٹ سے مطلب صلاحیت وائز بہتر ہونا چاہیے اور قیمت وائز کم ہونا چاہیے۔ سو اگر قیمتاً وہ کم نہیں ہے اور ٹیکنالوجی میں وہ زیادہ نہیں ہے، صرف اس لیے کیونکہ میں نے ایک ہیومن رائٹس کی کنونشن سائن کی ہوئی ہے تو میرے پاس آپ کا ایکسیس ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نان ٹیرف بیریئر ہے یہ جو WTO کی خلاف ورزی ہے۔ تو اس قسم کی جو تمام مفروضے ہیں جس کو کہتے ہیں دا لبرل ڈیموکریسی، جو لبرل ڈیموکریٹک ٹریپ ہے، اس لبرل ڈیموکریٹک ٹریپ کی بیسس پہ آپ نے اکنامک آرڈر کھڑا کیا ہے۔ اب اگر وہ اکنامک آرڈر ریلیپس کر جاتا ہے اور آپ اس کی جگہ ہارڈ فزیکل میرٹ کے اوپر دیکھیں، اگر آپ یوان میں کرتے ہیں تو ایران جو چائنا کی پالیسی وہ کہتے ہیں جی ہم انٹرنل افیئرز کسی بھی ملک کے اندر اس پہ امپیکٹ نہیں کریں گے۔ سو اگر یوان اسٹیبل کرنسی بن جاتی ہے جہاں سینکشنز کا ڈر نہیں ہے آپ کو، تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو اکنامک آرڈر ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور اگر وہ افیکٹ ہوگا تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یونیپولر مومنٹ ہے امریکہ کے لیے، وہ کلیپس کرے گا۔ تو اس وقت UAE، برطانیہ، انڈیا، اسرائیل اور افغانستان، ان کی لڑائی ہے اس وقت امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کہ آپ نے جو اکنامک آرڈر جو ہم بینیفیشری بن رہے تھے، جس میں سے آدھے پیسے افغانستان جا رہے تھے، آدھے پیسے UAE آ رہے تھے، آدھے پیسے برطانیہ جا رہے تھے، اس کے بعد ری راؤٹ ہو رہے تھے اور اس کے بعد گلوبل آئل پالیٹکس کے اندر آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی سینکشنز ہم لگائیں اور بینیفیشریز آپ ہوں۔ سو پہلے تو آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا، نیٹو نے، ٹرانس اٹلانٹک الائنس نے امریکہ کو ڈچ کر دیا۔ جی دیکھیں ان کا الائنس کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو نہیں تھا، ان کا الائنس تو امریکہ کے ساتھ تھا، اسٹیٹ کے ساتھ۔ سو آپ نے امریکن اسٹیٹ کو ابینڈن کر دیا جب آپ کو یہ لگا کہ جو ایرانین آئل کا جو لوٹ ہے وہ آپ تک محفوظ طریقے تک نہیں پہنچے گی، اور اس پہ جو نیو کلیمنٹس ہیں وہ آ جائیں گے۔ نیو کلیمنٹس کیسے آئیں گے؟ ظاہر ہے جب سینکشنز اتریں گی تو جو اور آرڈر ہے جو آپ 300 روپے پہ آئل خرید رہے تھے یا $300 پہ خرید رہے تھے، اگر آپ کو وہ 700 پہ یا 600 یا -100 فلیٹس پہ ملے گا تو ایران ادھر بیچے گا یا وہاں بیچے گا یا 380، جب آپ پہ کوئی سینکشن نہیں ہے۔ اس میں یقیناً آپ نے یہ بھی تجزیہ ایک یا آرا سنی ہوگی کہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو فی الحال کی جو موجودہ جو صورتحال ہے یہ سوٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ امریکہ نے بڑے پیمانے کے اوپر جو اس کے پاس آئل ہے یا وینزویلا کے اندر جو اس نے طاقت کے بلبوتے پر حاصل کیا، آپ نئے ہرمز سے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کوئی خاص امریکہ کی کوئی تجارت تو وہاں سے گزرتی نہیں ہے، تو یہ وینزویلا کے لیے اور امریکہ کی آئل مارکیٹ کے لیے یہ صورتحال اچھی ہے کہ آپ ایران کی ناکہ بندی بھی کر دیں، آپ نئے ہرمز بھی بند ہے، تو اس میں تو فائدہ الٹیمیٹ جو ہے وہ امریکہ کی آئل انڈسٹری کو ہی ہو رہا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ اتنا سیدھا نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف راہداریوں پہ نہیں بنیاد رکھتی ہے، اصل میں کسی نے تو کچھ خریدنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور مارکیٹ ساری آپ کی ایسٹ میں ہے، بالکل ایسا، چائنا نے خریدنا ہے، فیکٹری آف دا ورلڈ، یس، پاکستان نے خریدنا ہے، ہندوستان نے خریدنا ہے، ایسٹ ایشیا نے خریدنا ہے، افریقہ نے خریدنا ہے، تو اگر تیل ان لوگوں نے خریدنا ہے تو اس کی ایک قیمت بھی آپ کو چاہیے جو ایکسیپٹیبل ہے۔ جی، وینیزویلن آئل جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے جب تک وہ یہاں پہنچے گا کہ آپ کی خریدنے کی سکت سے باہر ہوگا، سو اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ وینیزویلن آئل سے یورپ تک تو پہنچ سکتے ہیں، تو یوکرین جنگ کے بعد جو نارتھ سٹار انہوں نے توڑی ہے اس کے بعد وہ وینیزویلین آئل کو وہاں تک بیچ سکتے ہیں، کیوبا تک شاید چلا جائے، لیکن یہاں تک اس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے لیے ان کو یہاں پلیئر چاہیے، اس میں UAE نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اوپیک سے باہر نکل گئے ہیں، جی، جب وہ اوپیک سے باہر نکل گئے ہیں، مسئلہ صرف اوپیک کا تو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جہازوں کو آگے بھی نکلنا ہے، اب سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے تو اور وہ فرقان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، فجیرہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے سے عمان بھی جو باب المندب بھی اس میں آ جاتا ہے، تو جو ڈائریکٹ ہٹ پڑ رہی ہے وہ اس وقت ابراہیم اکارڈ کا جو سینٹر آف پاور تھا، جو UAE کی طاقت کا مرکز تھا، اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اور وہ کیوں پڑ رہی ہے؟ کیونکہ UAE کا جو یہ سیکیورٹی کوریڈور تھا وہ امریکہ، اسرائیل، UAE، ہندوستان اور افغانستان کے درمیان تھا۔
انڈیا کی آئی ٹی فرمز، انڈیا کی آئل ریفائنریز ممبئی کے اندر، یعنی کہ وہ ریفائن کر رہی تھیں اور وہ ٹرانسشپمنٹ ہب بنی تھی. لیکن کیونکہ ممبئی کا مقابلہ گوادر یا خمنائی پورٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتا یا عمان کی دکم پورٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے یہ جو ٹرائنگل ہے، یہ ٹرائنگل اگر آپریشنلائز ہوتا ہے تو گلوبل ٹریڈ کیا کرے گا؟ آپ اس کانفلکٹ ایریا کو نکالیں گے، کیونکہ آپ نے کمرشلی 7.5 دن اندر جا کے اپنے لیے اپنی شپس کو بلینز آف ڈالرز کو نقصان نہیں کرنا اگر اسٹیبلٹی نہیں آتی. سو اس وقت اگر ریکنسٹرکشن کرنی ہے، چاہے ایران نے کرنی ہے، چاہے اسرائیل میں ہونی، چاہے گلف میں ہونی ہے، اس کے لیے درینہ امن کی ضرورت ہے. لیکن اگر درینہ امن آتا ہے تو جو پاور سینٹر ہے جو ویسٹ مڈل ایسٹ میں تھا، مطلب وہ ایسٹ مڈل ایسٹ میں شفٹ کرے گا، اور جیسی وہ ایسٹ مڈل ایسٹ میں شفٹ کرتا ہے، جو 6 کوریڈورز پاکستان اور ایران نے سائن کیے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایران کی ڈپینڈنسی تھی فار نارمل ٹریڈ ود یو اے ای، وہ آپ ایک طرح سے مائنس ہو گئی ہے. بالکل آپ نے بین الاقوامی قوانین کا ساتھ لیا ہے اور اس ساتھ کے مطابق یہ آپ کے پاس حق حاصل ہے، ایران کے پاس بھی حق حاصل ہے. اور ایران کے ساتھ پیچھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے پاس بھی اور افغانستان کے پاس بھی. ہماری مرضی کہ ہم وہ ایران کے ذریعے افغانستان کو بھیجیں یا ہم افغانستان کو کابل کے ذریعے بھیجیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ از اے چوائس، سو لانگ آپ ایک پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو راستہ. تو اس سے ظاہر ہے آپ کی اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اور اس اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ریجن اسٹیبلائز کر جاتا ہے تو جو نیچرل ڈسپوزیشن ہے، جو ساؤتھ پارٹس کی ڈسپوزیشن ہے، جو بین الاقوامی راہداریوں کی پوزیشن ہے، وہ اس سیکورٹی آرڈر اور اکنامک آرڈر کے ہاتھ سے نکل جائے گی. جو کہتے ہیں جی کاسٹ آف بزنس، ایز آف بزنس بہت زبردست ہے یو اے ای میں، تو کاسٹ آف بزنس، ایز آف بزنس اس وقت کامیاب ہوتی ہے اگر 97% جو ٹورسٹ جو اس وقت واپس نہیں آ رہے ہیں یو اے ای میں، جب تک وہ واپس نہیں آتے. اور اس کے ساتھ جو چیز لنکڈ ہے وہ ظاہر ہے ایویشن انڈسٹری ہے. ایران نے بیلسٹک مسلس میں تو بہت زیادہ کیپیبلٹی شو کی ہے، لیکن ایران کی ونریبلٹی بھی بہت زیادہ سامنے آئی ہے. اور ونریبلٹی کیا چیز سامنے آئی ہے؟ وہ یہ کہ ان کی لیک آف ایویشن کیپیسٹی. سو اب اگر ایران نے واپس اس ریجن کے اندر ایز اے اسٹیبلائزنگ فورس یا ایک ٹورزم ہب کے طور پہ کلیئر کرنا ہے تو ان کو بھی ایک ایویشن ہب بننا ہوگا. تہران ہیز ٹو کم بیک آن دا گلوبل مارکیٹ، اور اس کے لیے اگر وہ بوئنگ کے ساتھ کرتے ہیں تو امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس وقت دنیا میں جو مارکیٹ ہے وہ بوئنگ کی ہے یا فرینچ کی ہے، تو ظاہر ہے فرانس کے ساتھ تو تعلقات شاید نہ اتنے چلیں جو پہلے بینیفیشریز ہیں، کیونکہ جو پہلے بینیفیشریز کے اندر یہ دونوں کولونیل پاورز تھیں، ایک برٹن اور ایک فرانس. سو مطلب اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ آف الٹیمیٹ ڈی کالونائزیشن جو اس وقت ہو رہی ہے. تو ڈی کالونائزیشن جو ہے جب ہوتی ہے اس لیول کے اوپر تو اٹ از آلویز اکمپنیڈ ود وائلنس. اچھا، بہت سی چیزیں اسی خطے کے حوالے سے اقتصادی نقطہ نظر سے یقیناً میرے لیے بھی اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی مستفید ہوئی ہوں گی. میں اس خطے سے جڑا ایک آخری سوال کرتا ہوں عسکری پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس خطے کی طرف. جو خطے کے ممالک ہیں، جس میں مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، یو اے ای کی بات کرتے ہیں، جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، اس جنگ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صورتحال اب تبدیل ہوگی؟ کیونکہ ایران کے جو مذاکرات ہیں یا ان کے اندر ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم اس خطے کے اندر امریکہ کی جو موجودگی ہے وہ کم سے کم چاہتے ہیں یا مکمل انخلا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے ممالک اس چیز کے اوپر کریں گے یا پھر اپنی خود مختاری کہہ کر وہ رکھیں گے اس میں؟ دیکھیں اس میں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے. صحیح، آسان کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو جیسے میں نے کہا جو لوگ سیکیورٹی کوریڈور کا حصہ ہیں وہ تو امریکن اڈوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو وہیں قائم رہیں گے. تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دفاعی معاہدے ہیں ان کے، سیکیورٹی کوریڈور کا وہ حصہ ہیں، ابراہیم اکارڈز کا وہ حصہ ہیں. تو دیٹ ول اسٹے جب تک کہ ابراہیم اکارڈ اندر سے نہیں بریک کرتا. اور اس وقت ان کی اقتصادی جو کیسے نا اتار چڑھاؤ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، اسی طرح ان کا عسکری اتار چڑھاؤ بھی منسلک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اقتصادی جو فیلئر ہے ان کا، وہ ان کو اتنی مہنگی دفاع کی اجازت دے گا یا نہیں. بالکل، کیونکہ ریشو کیا نظر آیا آپ کو؟ ریشو یہ نظر آیا ہے کہ جو ایران کا ایک شاہد ڈرون تھا جو 10 سے 20 ہزار ڈالر کے اوپر کہا جا رہا ہے اس کی پرائس ہے، تو اس کی جو انٹرسیپٹر کی جو پرائس ہے وہ 1 to 5 ملین ڈالر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریشو تھا وہ 60-1 تھا. یعنی کہ ایک چیز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کو 60 مد مقابل قیمت ادا کرنی پڑی، جو ڈیفنس کے اندر پاسبل نہیں ہوتا.
ڈیفنس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو قیمت ہے وہ اس سے 4 یا 5 اصول مطلب قدرے کم ہو، پھر کہتے ہیں جی ڈیفنس وائبل ہے. سو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر انہوں نے یہ ڈیفنس دینی ہے اور یہ قیمت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ چاہیں گے کہ تیل بکے. اب تیل بکنے کے لیے ضروری ہے کہ راہداری چلے، اور راہداری چلنے کے لیے ضروری ہے کہ واپس امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہو. اور اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پھر بھی طاقت کا مرکز یہاں سے موو کرتا ہے. سو ان کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. تو یہ تھوڑی بہت کوشش جاری رکھیں گے لبنان میں بھی، یہاں بھی. اور یہ جو اٹیکس ہیں ایران کے اوپر وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے. اور ان اٹیکس کے رد عمل میں ظاہر ہے ایران بھی جواب دے گا. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کا جو اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ایریا ہے، جو کنیکشن ہے فرام کویت UAE ٹو ایران، وہ ٹربلڈ ہی رہے گا. وہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوگا. 6 سے 8 مہینے کہیں نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے. جو آپ کو امید کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خومنائی پورٹ یا بندر عباس سے آگے یا دکم سے آگے، گوادر کراچی سے آگے، دس ول بیکم دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اب جب یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بنے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر سعودی عربیہ، اس کے اندر عمان، اس کے اندر امریکہ، اس کے اندر باقی ممالک. اب یہ جو ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ آتا ہے، جس کے اندر قطر دونوں سائڈوں کے اوپر ہے، یہ آتے ہیں. یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح اپنی جو دفاع ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کریں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو انسولیٹ کریں جنگ سے. کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ جنگ میں پھنس جائیں اور آپ اس جنگ کے اندر اس کا حصہ دار بن گئے تو آپ اس سے نکل نہیں سکتے. جنگ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جنگ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جنگ روکنے کے بعد اس کو کسی اس جگہ پہ لے کے جانا جہاں سے آپ ایک سیاسی فائدے میں تبدیل کر سکیں، ایک اقتصادی فائدے میں تبدیل کر سکیں، وہ اصل مہارت ہے. تو اس وقت جو آپ کے لیے کوشش ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، جو اس وقت ہماری پوری کوشش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس جنگی مہارت کو، عسکری مہارت کو جو دونوں سائڈوں نے دکھائی ہے اور مطلب بے طاق دکھائی ہے، اس کو کسی طرح ایک اقتصادی مہارت میں اور ایک سیاسی مہارت میں تبدیل کر سکیں تاکہ یہ ایک اسٹریٹجک بینیفٹ بن سکے اس ایریا کے لیے. کیونکہ جب تک لانگ ٹرم پیس نہیں آئے گا امریکہ واپس ریگین نہیں کر سکتا. سو پاکستان کا انفلوئنس انہینس ہوگا، ایران کا انفلوئنس بھی انہینس ہوگا، لیکن جو خدشات ہیں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر وہ ایران کے خلاف ایک دم نہیں جائیں گے. سو ہمیں اس کے لیے ذہنی طور کے اوپر تیار رہنا چاہیے. اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کا مستقبل، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہیں یا ایران کے خلاف ہیں، وہ اس بات کے ساتھ لنکڈ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر امن آئے اور درینہ امن آئے. انویسٹر کسی ایسے علاقے میں اپنی بلڈنگز نہیں بنائے گا جہاں آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ کوئی میزائل آ کے آپ کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے اوور نائٹ. ظاہر ہے یہ تو سیدھا سے اصول ہے، جہاں پر عدم استحکام ہے وہاں پر کوئی سرمایہ نہیں. عدم استحکام ایک اور سطح کا ہے نا. یہ دیکھیں پریسیشن گائیڈڈ میونیشنز ہیں، بالکل، یعنی کہ آپ ایک بلڈنگ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا انشورنس کاسٹ ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن کاسٹ ہے، جو دنیا کے ساتھ لنکنگ کی کاسٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پاکستان ابھی تک اقتصادی طور کے اوپر ٹیک آف نہیں کر سکا؟ سی پیک کے اندر ہم سے کیا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اصل بات روڈز کی لنکنگ کی نہیں، اصل بات یہ کہ وہ آپ کو گلوبل اکانومی کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، چاہے سمندری راہداری کے ساتھ یا آپ کی زمینی راہداری کے ساتھ. اگر آپ اس کو لنک ہوتے ہیں، آپ کے پاس مارکیٹ ایکسیسیبلٹی آتی ہے کسی دنیا کے دوسرے ملک کے ساتھ، تو آپ کی اکنامک وائبلٹی اور آپ کی اکنامک ایفیشنسی 3 to 5 نہیں 10 to 100% انکریز کرتی ہے. تو اگر آپ ان تمام راہداریوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ بین الاقوامی تجارت کے ساتھ لنک نہیں ہوتے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ قطر ہے، تو اس کا نیٹ امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا نیٹ امپیکٹ یہ ہوگا جو جتنی بھی رجیمز ہیں ان سب کے اوپر یونیلیٹرل پریشرز آئیں گے. جن لوگوں کو ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل کی عادت تھی، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی وہ لائف سٹائل سسٹینیبل نہیں ہے، آپ کی بلڈنگز خالی ہیں، آپ کی اکنامک آرڈر نہیں ہے. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرے خیال سے فرمان ہے کہ آدمی کو غربت سے پناہ مانگنی چاہیے. سو یہ بات چیت کرنا ایک علیحدہ بات ہے. جب آپ ایک اس اکنامک سائیکل میں پھنس جائیں کہ جہاں سے پاورٹی بیکمز اے ریالٹی، تو پھر امپلوژن میکنزمز آتے ہیں. صحیح. اور اس سے جو ہے ریاستیں اور حکومتیں ان کا استحکام ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس وقت مشرق وسطیٰ کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ امن آ جائے. اگر یہ نہیں آتا
تو یہ پورا خطہ اور دیکھیں آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس سائیکل میں جب چلے جائیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا جو پریشر ہے وہ آپ کی اکنامک ری جنریشن کے ساتھ ہے. تو آپ اکنامک ری جنریشن جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ دنیا سے تجارت کر سکتے, آپ اپنے آپ سے تو تجارت نہیں کرتے, تو جب آپ دنیا سے تجارت ہی نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی آسانی دی ہوئی ہے لوگوں کو, کتنی کم قیمت پہ آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں, جب آپ بین الاقوامی منڈی تک نہیں پہنچ سکتے اور یا بین الاقوامی منڈی میں جا کے اس کی تجارت نہیں کر سکتے. تو یہ تمام جو اس وقت خطے کے اندر جو تمام ممالک موجود ہیں ان سب کا اقتصادی مستقبل, ان کا عسکری مستقبل ایران اور امریکہ کے امن کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میم آگے بڑھتے ہیں, اور آپ نے جس طرح سی پیک کی بھی بات کی ہے, پاکستان افغانستان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں, کشیدہ ہوتے رہتے ہیں, اس میں کافی متعدد سعودی عرب, ترکی, قطر اپنے ثالثی کی کوشش کرتے رہے, چین بھی کرتا رہا. ایک تھیوری اس خطے سے متعلق بھی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب امریکہ کا انخلاء اس خطے سے ہوا ہے اور جو غیر ملکی اسلحہ یہاں پر بڑی تعداد کے اندر رہا ہے, گو کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تصویراتی بلنڈر تھا, بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے یہ غلط طریقے سے انخلاء کیا گیا اور اس کا خمیازہ ہوا. آپ کو بھی اتنا ہی سادہ معاملہ لگتا ہے کیونکہ ایسی پریکٹس ہم سیریا کے اندر, عراق کے اندر دیکھ چکے ہیں؟ معاملہ ہم ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ جتنی انکمپیٹنس انہوں نے دکھائی ہے ڈیموکریٹس نے اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں شاید کسی اور نے نہ دکھائی ہو. کیونکہ جو چیز نظر آئی آپ کو دوحہ پروسیس کے بعد وہ یہ تھی کہ دوحہ پروسیس کے بعد ایک طرف یہ کہا گیا کہ ایران جو افغانستان کی پرانی حکومت ہے وہ افغانستان سے نکل جائے, اور 3 ملکوں میں ان کو بھیجا گیا, ایک پاکستان, ازبکستان اور تاجکستان اور ایران, 4 ممالک, پاکستان, ازبکستان اور ایران, اور تاجکستان میں کچھ سرٹن پرسنٹیج. اور ان کا کہا گیا کہ جی یہ وہ تمام آفیشلز تھے جو ہزارز تھے, جو ازبکس تھے, جو ادرس تھے, جو پشتون نہیں تھے, اور ان کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ پرانی افغانی حکومت کے ساتھ تھے, اور ان کو جن کو کہتے ہیں فیمسلی نادرن الائنس, ان کے ساتھ اسٹیٹ آفیشلز تھے وہ بھی آئے. اس کے ساتھ ساتھ افغان نیشنل آرمی کے لوگ بھی آئے. یہ تمام لوگ بھی آپ کے پاس آگے, جو تقریباً ایک نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان تینوں ممالک میں آئے. اس کے بعد ان کو جو ہے تھرڈ پارٹی پلیسمنٹ پروگرام میں CIA کے پروگرام کے تحت ان کو مختلف ممالک کے اندر ریپلیس کیا گیا. اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ عورتوں کے ساتھ تھا کہ جی عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے گا, زبردست. لیکن تیسری طرف جو جن لوگوں کو وہ طاقت میں لے کے آئے وہ سارے کے سارے زلمہ خلیل ذات کے روئے رواں تھے. یعنی ایک طرف آپ کو گوانٹانامو بے ڈیٹینیز بھی نظر آئے جو اس وقت وزیر ہیں, ایک طرف آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی وہ تمام قوتیں بھی نظر آئیں جو ڈالرز میں ابھی بھی جا کر امداد افغانستان میں جا کے کیا کرتے ہیں, آکشن کرتے ہیں, اور اس کے بعد انہی عورتوں اور بچوں کی مدد کی جاتی ہے جس کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان میں ڈالر کے جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت افغانستان کے, کیونکہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل سپلائی آف ڈالرز تھی جو 4.2 بلین ڈالر تھی امریکن ڈیفنس بجٹ کی طرف سے, جو بلینز آف ڈالرز تھی جو یہ UN کی فیسلٹیز تھیں جو عورتوں کے تحفظ کے لیے وہاں کام کر رہی تھی, جنہوں نے عورتوں کا کوئی تحفظ نہیں کیا ان کو وہاں سے باہر نکال دیا. اور تیسری طرف انہی ممالک کے ساتھ ان کی مختلف قسم کی انہی جو لیڈرشپس کے ساتھ ان کے ساتھ مختلف قسم کی ان کی انگیجمنٹ پروسیس تھی جو قطر پروسیس میں آپ کو نظر آئے. جو چیز آپ کو نظر آئی وہ یہ کہ ایک طرف اسلحہ, دوسری طرف جو ان کی کمانڈ سٹرکچرز تھے, تیسری طرف وہ تمام لوگ جن کے اوپر یہ ایک دفعہ ان کو دہشت گردوں کے طور کے اوپر لے کے گئے, پھر ان کو واپس ری انٹیگریٹ کیا افغان سسٹم کے اندر, ان کی موجودگی. اور پھر اس سے بھی جو بڑی چیز ہے جو میرے خیال سے ہر پاکستانی, ایرانی اور جو اس خطے میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ منشیات کی بڑھتی ہوئی طاقت افغانستان سے. جس وقت طالبان کی حکومت تھی پہلے, اس وقت جو ہے پروڈکشن زیرو تھی. جب امریکہ آیا اس وقت 2% افغان اکانومی جو ہے ڈرگس پہ چل رہی تھی. اس وقت جس وقت امریکہ نکلا ہے 2014 میں اور 2024-25 میں, اس وقت تقریباً 89 to 90 بلین ڈالرز ڈرگس کے سالانہ افغانستان سے نکل رہے ہیں, جس میں سے 44% پاکستان سے اور تقریباً 34% ایران سے گزرتے ہیں. اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر, آپ کے لوگوں کے اوپر, ہم سب کو واضح ہے. صحیح. یہ ریالٹیز ہیں. اب انہی ریالٹیز کو جب آپ لنک کر دیتے ہیں, جو کوشچن آپ نے کیا, جو 7.2 بلین ڈالرز کا جو اسلحہ ہے وہ آپ کو پاکستان میں نظر آیا کوئٹہ ایکسپریس کے اوپر, وہ آپ کو نظر آیا مختلف دہشت گردی کے واقعات میں, اور وہی اس وقت استعمال ہو رہا ہے فار اسمگلنگ اینڈ جو آپ کی مختلف دہشت گردی کے واقعات ہیں.
یا اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپنری ہے. دیکھیں جو امریکہ کا فوجی اصول ہے, مطلب جو ان کا ایک لا ہے, اس کے تحت امریکہ اپنے ہتھیار ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. سو یہ کہنا کہ یہ ڈیموکریٹس کی اوورسائٹ تھی, یہ ناممکن ہے, کیونکہ جو بین الاقوامی فوجی اصول ہے امریکہ کا, جو داخلی طور پہ موجود ہے, اس کے تحت امریکہ کو یا یہ ہتھیار اڑا دینے چاہیے تھے, ڈسٹروائے کر دینے چاہیے تھے, یا وہ کسی علاقائی طاقت کو دیتے, یا وہ واپس لے کے جاتے. یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہ ہتھیار اس حالت میں ایسے چھوڑ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اصولوں کے اوپر چلتا بھی ہے؟ دیکھیں بات اصولوں کی نہیں ہے, ہمارے اصولوں کو نہیں مانتے, لیکن یہ ان کے اپنے داخلی اصول ہیں. جب آپ کے اپنے داخلی اصول ہیں, ہم اس وقت یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ امریکہ صحیح کرے یا غلط, ہم صرف اس بات پہ بات چیت کریں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے یا غلط, اور اس میں حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک سٹرکچرڈ طریقے سے پیچھے چھوڑی گئیں تاکہ ریجن جو ہے انسٹیبل رہے, ریجن کے اندر شیعہ سنی رہیں, ریجن کے اندر جو ہے اس وقت آئیزس کے 3,500 سے 7,500 فائٹرز وہاں موجود ہیں, ٹی ٹی پی کے وہاں بے تحاشا فائٹرز موجود ہیں. انڈیا کی جو انوالومنٹ, جو سیکیورٹی کوریڈور ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں, افغان حکومت کہتی ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان ہمارے ماں باپ ہیں. تو اگر وہ آپ کے ماں باپ ہیں تو ہم کون ہیں؟ مطلب پھر ایران کون ہے تو آپ کون ہے, تو پاکستان کون ہے تو امریکہ کون ہے؟ تو سارے ماں باپ اگر وہی ہیں تو پھر آپ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ دین کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا آپ انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا آپ کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اور یہ آپ اس آرڈر کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں جہاں نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں, نہ آپ باضابطہ طور پہ ایکسیپٹیبل ہیں, آپ نے اپنی عوام کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی ہے, اپنے عورتوں بچوں کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی ہے, اس کے باوجود بین الاقوامی ادارے وہاں جا رہے ہیں اور ڈالرز جو ہیں آکشن کر رہے ہیں, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں یہ سخت سوال ہیں, لیکن یہ ایسے سوال ہیں جو ظاہر ہے ہم نے بھی کیا, اور ہم نے امریکہ سے بات کی, اور امریکن پریزیڈنٹ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو $4.2 بلین افغان نیشنل آرمی کو ملیں گے وہ جون کے بعد نہیں ملیں گے. تو 2026 کے بعد وہ پیسے تو ان کو نہیں ملیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرگس کا, جو illicit ٹریفکنگ کا یہ جو پیسے ہیں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نہیں کر سکتے, دنیا کو کرنی ہوگی. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہوگا, کیونکہ آج افغانستان کے اندر جو ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں, جو جنگ لڑ کے گئے ہیں, وہ نہ پاکستان سے شروع ہوئی اور نہ پاکستان پہ ختم ہوگی. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جب کسی بھی ملک کی عوام کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ریٹیلیشنز بھی آتی ہیں. بالکل ایسے ہی. آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آنے والے دنوں کے اندر دونوں ممالک کے اندر پوٹینشیل تو موجود ہیں, وسائل ہیں, کچھ چیزیں ایران کو درکار ہیں, کچھ چیزیں پاکستان کو بھی درکار ہیں, تو اگر اقتصادی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اس صورت میں تو ظاہر ہے دروازے کھلے ہی کھلے ہیں, لیکن اس کے باوجود محتاط انداز میں ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیں کچھ حقائق سامنے نکلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ سخت گزرگاہوں سے ایران گزرا ہے, صحیح, اور اس میں سب سے بڑی جو سختی انہوں نے گزاری ہے وہ یہ کہ جو ان کی پرانی پالیسی تھی وہ شاید ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنی ہے. ان کا ہندوستان کے ساتھ ایک دفاعی الائنس تھا, اور اس دفاعی الائنس میں ہندوستان نے ان کے خلاف نہ صرف مخبری کی, ان کی شپس ڈبائیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کو ترجیح دی, اور ایران کے اندر ہر طرح کی کوشش کی کہ ایران کو نقصان پہنچائے. جہاں انڈین نیشنلز جو تھے انہوں نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈراپ لنکس دیے, جس کی وجہ سے بہت ساری اساسینیشنز ہوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے بھی کچھ تحفظات تھے, ایران کے بھی کچھ تحفظات تھے, لیکن اس کا فائدہ دونوں ملکوں کو نہیں تھا. تو اس پاس سے نکل کے جو اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, یہ پاکستان ایران کا بہترین موڑ ہے, کیونکہ اس وقت جو ریلیشن شپ آپ بلڈ کریں گے وہ آپ کی فیوچر گلوبل اکنامک اسٹیبلٹی کو اور آپ کی پریزنس کو ہمیشہ کے لیے ایک جگہ دے گا. اس لیے جو 6 راہداریاں ہیں جو آپ نے کھولی ہیں, یہ کوئی عام راہداری نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک ہے, کیونکہ اس سے ایران کی جو عوام ہے, آپ نے ان کے اوپر جو سینکشنز کا اور جو بلیک میلنگ کا کوریڈور تھا, آپ نے اس کو بریک کیا, جو سائیکل آف ایکسپلائٹیشن تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت زبردست ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہم بطور اسٹیٹ اتنے میکیویلین نہیں ہیں کہ ہم ایران کے اندر جا کے ایران کی حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے, یا کوئی ایران کی مطلب ساتھ اگر آپ کے معاملات بھی ہیں تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایران ڈی اسٹیبلائز ہو.
سو اس وقت آپ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کی کنورجنس ہے، اور پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے چائنا کے ساتھ، اس میں تو ہم ایران کے ساتھ ہی ہیں، شانہ بشانہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، اور اس وقت جو ہمارے معاملات ٹرمپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات کو بہتر کرنے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا، کیونکہ ہم اس بات پر متفق بھی ہیں اور ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہیں اور قائم ہیں کہ جب تک اس خطے کے اندر امن نہیں آئے گا تب تک کوئی بھی اس خطے کی طاقت بالکل ایسے ہی پرامن اور ایک بہتر مستقبل کی طرف نہیں جا سکتی، اور ایران کو واپس لانا بین الاقوامی سسٹم میں ہر کسی کے حق میں ہے، چین کے حق میں بھی ہے، امریکہ کے حق میں بھی ہے، ایران کے حق میں بھی ہے، اور ان تمام طاقتوں کے حق میں بھی ہے جو اس وقت انسیکیور فیل کریں۔ اور سیکیورٹی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کسی دوسری ریاست کا مطلب اس کے اوپر زندگی تنگ کرتے ہیں، آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، ہاں فیئر ہمیشہ رہے گا ایران کے خلاف بہت سارے ممالک کا کہ شاید ایران بہت طاقتور ہے، لیکن ایک جنگ وہ ہے اور ایک بیانیہ بہت عرصے سے پھیلایا گیا، اسی کی وجہ سے تو نہیں دیکھیں ایک جنگ وہ ہے اور ایک جنگ وہ ہے جو آپ نے لڑنی ہے اپنے آئندہ آنے والی نسل کے لیے، اور آپ کی آئندہ آنے والی نسل چاہے گی کہ آپ ان تمام چیزوں کو ایک اسٹریٹجک لینس سے دیکھیں، ایک اس لینس سے دیکھیں کہ یہ تمام جو سویلائزیشنز تھیں، چاہے پاکستان چاہے سعودی عربیہ، ہم سب ایک بہت بڑے بینر کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بینر اسلام کا ہے، صحیح، اور وہ بینر انسانیت کا ہے، اور وہ بینر اس بات کا ہے کہ آپ کی جو مستقبل کی حفاظت ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ تو ہماری طرف سے تو ایک ہی پیغام ہے کہ قدم بڑھائیں اور آگے چلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن چھوٹی موٹی جنگیں چڑھتی رہیں گی، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ عرصے سے لڑ رہا ہے، بہت شکریہ میم، آپ نے انتہائی کم وقت میں ناظرین جو گفتگو آپ نے سنی ہے، یقیناً ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، اقتصادی لحاظ سے بھی، تصویراتی لحاظ سے بھی جو معاملات چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک نئے شخصیت کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے رضا عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔